जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ लंदन चली गई हैं, इस वक्त फ़्लाइट में होंगी और उनका लंदन जाना बहुत बामानी है। इतनी जल्दी मसलन पासपोर्ट उन्हें मिल गया था, लेकिन इतनी जल्दी जाना इसके क्या मानी है। और जिस तरह लोगों ने एयरपोर्ट पे, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, खान साहब ने तो हमें बताया था कि इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, कोई इनको लोग पत्थर मारेंगे, रोड़े मारेंगे। लोग तो उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, लोग तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे, लोग तो कह रहे थे कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो कोई उनके मग की तारीफ़ कर रहा था, कोई थर्मस की तारीफ़ कर रहा था। तो ये तो रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है जो खान साहब ने प्रेडिक्ट किया था। मरियम नवाज़ लंदन जा रही हैं, उनका अपना एक सर्जरी भी है। नवाज शरीफ से भी 4 साल के बाद मुलाकात है, अपनी वालदा के इंतकाल के बाद भाइयों से भी मुलाकात है। लेकिन इसमें कुछ विज़िट में कुछ और बातें भी हैं। पार्टी के हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा की कुछ मारूज़ात होंगी और वो उसके हवाले से बात करना चाहेंगी नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब की जो जान है ना, उनके लिए बहुत कीमती हैं मरियम नवाज़, और वो मरियम नवाज़ पर की बात टालते नहीं हैं। और जब लाहौर एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी के लिए उतरे थे, उस वक्त भी जब नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ का हाथ थामा हुआ था, इनको अलग करने की कोशिश की, तो नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। अब हालात ने पलटा खाया है, अब मरियम नवाज़ लंदन चली गई। 2-3 बातें। पहली तो बात यह है कि एक अहम तैनाती के हवाले से मरियम नवाज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी तक उसको उतनी अहमियत नहीं दी गई, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देंगी नवाज शरीफ साहब को। और नवाज शरीफ साहब मतलब एक इमोशनल मौका तो होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल मौका भी होगा। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मरियम नवाज़ का कद बहुत बड़ा हो गया, पॉलिटिकल कद की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल की है, जिस तरह जुल्म को सहा है, उसके बाद अब वो बाकायदा सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, और उनके कहे का इम्पैक्ट अवाम पर होता है। तो ये तो सिचुएशन है। और एक कुछ बात इस तरह भी की जा रही है, जाहिर है मरियम नवाज़ की सर्जरी होगी, वहाँ पर नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, अपने घर जाएंगी, कुछ दिन वहाँ पर क़याम करेंगे। तो जब वापस आएंगी, कुछ पता नहीं है, महीने तक आती हैं, 2 महीने तक आती हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब उनके साथ आएंगे? और अगर साथ आएंगे तो इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पे कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब ने तो पिछली दफ़ा कोई ख़ास इस्तकबाल नहीं किया था, वो तो लाहौर के क्राउड को, और क्राउड बहुत निकला था, लाहौर के क्राउड को लेकर निकले थे, लेकिन वो इधर उधर भूल भुलैयों में ही उन्हें एयरपोर्ट तक खुद ना पहुंचने की तलकीन करते रहे थे। तो क्या ये सूरत हाल होगी कि मरियम नवाज़ वापस आएंगी, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो कुछ होना है उसका चार्ज खुद लेंगी? और मैं काफ़ी दिनों से आपसे ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो तैनाती हो चुकी होगी, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सियासी कायदीन के साथ क्या कुछ हो चुका हुआ है, तो वो ज़रा दोस्त अहबाब उनको एहतियात का ही मशवरा दे रहे हैं। तो ये मरियम नवाज़ के विज़िट पर और जो इसके पीछे हिस्ट्री है, उस हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने में खिताब करते हुए एक दफ़ा फिर इस बात का इंदिया दिया कि वो तो रिटायर हो रहे हैं, और ये जो है एक्सटेंशन वगैरह ये वाली कहानी नहीं है, अब मुल्क में अमन आ चुका है, और उस अमन के तहत अब जो इदारे न्यूट्रल हैं, और अब वज़ीर आज़म अगले आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। तो वो जो हवा में खबरें चल रही थी कि जनरल बाजवा का अमेरिका विज़िट, और इसके पीछे साइंस ये है कि जनरल बाजवा जो हैं एक्सटेंशन की दरख्वास्त करवाने अमेरिका से आए हैं, अमेरिका गए हैं। तो वो अफवाहें दम तोड़ गई हैं, और मामला यूँ लगता है कि अब जनरल बाजवा को क्लियर है कि अब उनका रोल ख़त्म हो गया है, और जैसे ही नई तैनाती का ऐलान होगा, और वो ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, तो फिर उसके बाद
جنرل باجوہ بے شک آرمی چیف ہوں، حالانکہ وہ آخری دن تک آرمی چیف کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جو کمانڈ ہوتی ہے، جو فوج ہوتی ہے، اس کا انٹرسٹ اگر فرض کریں کہ اس سٹیج پہ ایک نئے آرمی چیف کا اناؤنس ہو جاتا ہے، ابھی کوئی 2 مہینے یا 55-56 ڈیز ہیں، تو ان 2 مہینوں کے اندر جو کمانڈ کا انٹرسٹ ہے وہ جنرل باجوہ سے کم ہوتا جائے گا، جنرل باجوہ کا رول اہم ڈیسیجن میکنگ میں کم ہوتا جائے گا، وہ الوداعی تقریبات، کھانے، ڈنر، دربار اور اس طرح کی چیزوں میں ہی مشغول رہیں گے، اور آہستہ آہستہ جو کمانڈ ہے دوسری سائڈ پر سرکتی جائے گی۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے۔ یہ بات امریکہ جا کر کیوں کہی ہے، اور اس بات کا پاکستان میں جو افواہیں اور سینہ گزر چل رہے ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آخری موضوع جس پر ہم بات کریں گے، پنجاب کے وزیر داخلہ جناب ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بیان کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اچھا، یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں سیاق و سباق سے ہٹ کر ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ ان کے پورے بیان کو سننا بہت ضروری ہے، اور وہ پورا بیان یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت تو لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی، ہاں البتہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا تو ہم لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خود سیاسی بیان پر آ گئے، اور وہ جو اچانک حکومت کی سپریمیسی کے حوالے سے اور جو ایک نیوٹرل سا انہوں نے بیان دیا، اس سے 2 منٹ کے بعد پھر پلٹ گئے اور پھسل کر آ گئے کہ کہنے لگے جی وہ جو عوام کا جم غفیر نکلے گا، اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگوں کو لایا جاتا تھا، بسیں بھری جاتی تھی، بریانیاں کھلائی جاتی تھی، اب تو لوگ اپنے خرچے پہ نکلتے ہیں، تو وہ جو ہے نکلیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے وفاق کو یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو کوہرام مچ جائے گا، قیامت آ جائے گی، اور پتہ نہیں زمین اوپر چلی جائے گی، آسمان نیچے آ جائے گا۔ اس طرح کی انہوں نے دھمکیاں بھی سنائیں۔ تو جیسے وہ بہت اچھا بیان دیا کہ پنجاب حکومت پارٹ نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنا پولیٹیکل موٹیو بھی بیان کر دیا، تو وہ کوئی ایسا خاص اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، پنجاب حکومت جو ہے اس کو وہ حصہ نہیں بنے گی، پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ دغا کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پنجاب حکومت یعنی حکومتی مشینری نہیں شامل ہوگی، لیکن لوگ جو نکلیں گے بقول ان کے جم غفیر نکلے گا، کروڑوں اربوں لوگ نکلیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ البتہ سیکیورٹی کی حد تک کیا جائے گا۔ یہ بیان کو درست نہیں لگ رہا اور کافی لغو سی بات لگ رہی ہے۔ اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بظاہر تو نیوٹرل رہنے کی کوشش کریں گے، لیکن در پردہ وہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے۔ پرویز الہی صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، لندن میں ہیں، تو وہ جب آئیں گے تو وہ پرویز الہی سے بہتر ہواؤں کا رخ کوئی نہیں جانتا۔ اوپر سے حکم ہو گیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تو وہ کچھ نہیں کریں گے، حالانکہ پرویز الہی کو نے پہلے بھی دغا کیا ہوا ہے، اور پرویز الہی کے دن جو ہیں گنے جا چکے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، لیکن بہرحال ابھی اس میں بہت کچھ ہونا ہے۔ لانگ مارچ اناؤنس بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اب ان 3 خبروں پہ تبصرے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب دوسری خبر پہ کہ جنرل باجوہ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ تو ایکسٹینشن نہیں لے رہے، تو یہاں بہت سارے جہادی تجزیہ کار تھے جن کے دلوں میں ایکسٹینشن کی خواہش جو ہے وہ کونپلوں کی طرح اگ رہی تھی، اور وہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ ایکسٹینشن کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اس سے ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے، فرد بھی کمزور ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ ایک ایکسٹینشن لے چکے ہوئے ہیں، ساری جماعتوں نے مل کر ہاتھ جوڑ کر دی ہے۔ اگر آپ اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی ایک نے اپنا نریٹو باقی رکھا، کوئی نہیں باقی رکھا، سب نے مل کے ہاتھ جوڑ کر انہیں ایکسٹینشن دی ہے۔ اور اس کے بعد سے جنرل باجوہ ویک ہوئے ہیں، پبلکلی
ہیوملیٹ ہوئے ہیں، خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے بعد جو عمران خان کے حامی ہیں وہ تو ان کو بڑا الزام دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں باجوہ صاحب نے یو ٹرن لے لیا۔ دوسری سائڈ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ چونکہ ملک کی اکانومی عمران خان نے اتنی برباد کر دی تھی، لہٰذا معاملات اسٹیج پر پہنچ گئے کہ فوج نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا اور عمران خان کے نیچے سے زمین کھینچ لی یا ان کی بیساکھیاں جو ہیں وہ ہٹا دی گئیں، اور جیسے ہی بیساکھیاں ہٹی، چونکہ ایک کمزور حکومت تھی، ایک سلیکٹڈ قسم کا وزیر اعظم تھا، وہ دھڑام سے زمین کے بل گر گیا۔ یہ اب نیریٹو ہے۔ تو امریکہ میں جا کے جنرل باجوہ نے پاکستانی سفارت خانے میں ان کی کچھ سینیٹرز وغیرہ سے بھی ملاقاتیں ہیں، اور جا کر انہوں نے یہ پھر اعلان کیا کہ میں تو ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ اچھا، وہ افواہیں دم توڑ گئیں۔ بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو امریکہ گئے نا، اصل میں امریکہ بہادر سے ایکسٹینشن لینے گئے، اور اگر لے لیتے، فرض کریں، ہو بھی سکتا تھا، پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، فرض کریں لے لیتے تو پھر یہاں پہ جو کوہرام مچنا تھا نا، امپورٹڈ حکومت، امریکہ کے پٹھو، امریکہ کے یار، اور وہ سارا ملبہ جنرل باجوہ پر گرنا تھا۔ بہت دانش مندی کی بات ہے کہ اس وقت آپ ایکسٹینشن جیسا اب کبھی اور مثلا مشکل یا تکلیف دہ، قوم کے لیے تکلیف دہ، آپ کے لیے کیا تکلیف دہ ہونا ہے، وہ والا اقدام نہ کریں۔ 6 سال بہت ہوتے ہیں، 6 سال میں آپ نے جو کچھ اس ملک کے لیے کرنا تھا وہ کر لیا ہوگا، اور اب جو ہے آپ نئے لوگوں کو موقع دیں۔ جیسے ہی نئے بندے کا اناؤنس ہوگا، اور میرے اندازے کے مطابق کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں ہو جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں نومبر میں ہو جائے گا، میرے اندازے کے مطابق یہ 15 نومبر کو تک یہ ڈیسیژن ہوگا۔ اور ڈیسیژن کیسے ہوگا؟ وزیر اعظم ہی اناؤنس کریں گے۔ عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب کو اگر یہ عہدہ ملتا ہے تو وہ جو ہیں ان کو 3-4 دن کی ایکسٹینشن دینی پڑے گی، کیونکہ وہ شاید 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور جنرل باجوہ 29 نومبر کو ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا بڑا آسان حل ہے کہ اگر آپ 15 تاریخ کو، 15 نومبر کے بعد 27 کے دوران کسی دن بھی جنرل عاصم منیر کو اگر آپ چیف اناؤنس کر دیں تو پھر معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے اس دن سے وہ تعینات ہو جائیں گے چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے بعد 3 سال وہاں سے، جس دن اناؤنس ہوگا وہاں سے 3 سال سے کی ان کی نوکری شروع ہو جائے گی۔ اور فوج کے اندر جو بدگمانیاں پیدا ہوئی بھی ہیں میرے خیال میں اس کا بھی حل ہو جائے گا، اور ایک نیا آرمی چیف جب آئے گا تو اس کا امپیکٹ جو ہے فوج کے ادارے پر بھی اچھا پڑے گا۔ شنید یہ ہے کہ خان صاحب تو جیسے جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ بنوا رہے ہیں، تو اگر جنرل فیض، سیدھی بات کرنی چاہیے، جنرل فیض حمید اگر چیف نہیں آتے تو وہ خان صاحب اس کے خلاف بھی ٹرینڈ بنوائیں گے۔ نیا آرمی چیف جب آتا ہے نا تو اس کو 1-2 سال لگتے ہیں اپنی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے، اپنے قدموں کو جمانے کے لیے، اپنی تمام کورس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، اپنے وفادار لوگ مختلف جگہ پوسٹ کرنے میں۔ ایک دم نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ ابھی تک آپ کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، آپ جنرل ہوتے ہیں اور اچھے عہدے پر ہوتے ہیں، لیکن اچانک آپ اس ملک کے مالک ہو جاتے ہیں۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ یہی ہے۔ جب مالک ہو جاتے ہیں تو اس طاقت کو ابزارب کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو کوئی بھی جنرل آپ نے دیکھا ہوگا جس نے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، وہ آتے نہیں شروع ہو جاتا، وہ کچھ سال 1.5-2 سال کے اندر جا کر یہ بات کچھ اپنے عزائم کی وضاحت شروع کر سکتا ہے۔ یہ جو عرصہ ہے، کیا ہے عمران خان اس دوران پھر فوج کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے اور نئے آرمی چیف جو بھی ہوگا اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں گے؟ کیا اس وقت آرمی چیف نیا آیا ہوتا ہے، وہ چیزیں سنبھال رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کسی فتنے کو کنٹرول کرنے کے کام میں پڑ سکتا ہے یا فوج کے کام کو سنبھالے گا؟ تو اٹس اے لانگ ڈیبیٹ، لیکن خان صاحب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ فوج کے اندر رواج یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی نیا بندہ آتا ہے، اور یہ رواج ساری دنیا میں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، سارے لوگ
اس کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. یا جیسے یہ اسی طرح ہے جیسے سیاستدانوں میں سے کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، سارے لوگ کے لیے وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اب جو نام ہیں اس کے حوالے سے مختلف لوگ ہیں، کوئی عامر صاحب ہیں، کوئی جنرل عامر، ان کے بعد کوئی اطہر صاحب ہیں، ساحر شمشاد صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. لیکن اسلام آباد کے جو امپورٹنٹ حلقے ہوتے ہیں، جو ڈرائنگ رومز کی ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے اندر جنرل عاصم منیر کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جس کا نام ماضی میں زیادہ لیا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا، کوئی تیسرا ہی نام میاں صاحب نکالتے ہیں اور پھر منہ کی بھی کھاتے ہیں. تو بہرحال سینئر موسٹ کی تھیوری پر اگر چلا جائے تو جو کہ چلنا چاہیے، ہمیشہ چلنا چاہیے، صرف اس موقع پر نہیں چلنا چاہیے، تو میرے خیال میں عاصم منیر صاحب بھی بنتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ وقت ہی بتاتا ہے. یہ پہلے کوئی نہیں جج کر سکتا. آپ کو یاد ہے جب جنرل باجوہ آئے تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ وہ جرنیل ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے. آتے ہی عاصم باجوہ کو چینج کر دیا، ادھر ادھر سب کچھ، اور یوں لگتا تھا کہ نہیں یار معاملات اب ٹھیک ہو گئے ہیں، ہمیں جمہوریت کے لیے جس جرنیل کی ضرورت تھی وہ جرنیل آ گیا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے، فوج پولیٹیکل ہوئی، بڑی شدت کے ساتھ پولیٹیکل ہوئی، اور سارے ادارے فوج کے، آئی ایس آئی ہو، آئی ایچ پی آر ہو، سارے پولیٹیکل ہوئے اور عمران خان کو ہیرو بنانے پر کام کرتے رہے. تو وہ کام، اس کا نتیجہ بھی سب نے دیکھ لیا ہے. اب وہی شخص جس کی باسکٹ میں سارے انڈے ڈالے تھے، وہی شخص عذاب بنا ہوا ہے. اور فوج کے ادارے کو اگر کہیں سے خطرہ ہے تو اس شخص کی پروموشن جس طرح کی گئی تھی، اس سے جو فیملیز اور جوانوں کے جس طرح ذہن بدلے ہوئے، وہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے، فوج کے لیے. تو اب ہمیں وہ بات سمجھ آتی ہے جو مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں کہی تھی کہ بھئی اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے تو حکومت کی بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، 6 مہینے سال بعد الیکشن کرانا. اچھا، اس کی ریزن کیا ہے؟ جو زہر ذہنوں میں عمران خان نے گھولا ہوا ہے، اس کے بعد انتخابات کے صورت میں عمران خان کو بہرحال پاپولیرٹی حاصل ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں. کتنے ہیں یہ کبھی بھی نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہو گیا کہ عمران خان حکومت کے بعد ختم ہی ہو گئے. عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، اور یہ گریجولی کم ہو رہا ہے. پہلے جلسوں میں لوگ زیادہ تھے، پھر کم ہو گئے، اور پھر اور کم ہو گئے. اب پشاور میں جہاں حلف لے رہے تھے وہاں بھی کوئی کم ہی لوگ تھے. یہ گریجولی کم ہوگا، وہ زہر اس معاشرے کی رگوں سے آہستہ آہستہ نکلے گا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹائم اور گین کریں. لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کے بھی حق میں نہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو جہاں ہم برا کہتے ہیں وہاں یہ کہنا شروع کر دیں نہیں جی مریم نواز حکومت ایکسٹینشن لے لیں. تو یہ ایکسٹینشن ایسی چیز نہیں ہوتی. اپنا اپنا ٹینیور مکمل کریں، مقابلہ کریں آئین اور قانون کے مطابق. اچھا خیر، بات لمبی ہو گئی یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے. دوسرا جو ایشو تھا وہ مریم نواز کے حوالے سے تھا. مریم نواز کل پرسوں پاسپورٹ ملا ہے، آج وہ لندن روانہ ہو گئی ہے. جو ایئرپورٹ پہ لوگ ملے، عمران خان تو کہتے تھے انہیں پتھر ماریں گے، ان کو رشتے نہیں دیں گے، اور یہ لوگ تو سیلفیاں بنوا رہے ہیں. اور اب عمران خان کا ایک زہریلا ٹولہ انتظار کر رہا ہوگا لندن میں. وہ نعرے لگائے گا، انڈے پھینکے گا، گالیاں دے گا، جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کیا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر یہ تماشے لگائیں گے کہ چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، یہ وہ. بسائڈ دس اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. بسائڈ دس امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب نواز شریف کو ملیں گی 4 سال کے بعد، بھائیوں کو ملیں گی والدہ کے انتقال کے بعد، اور کچھ سیاسی معاملات پر گفتگو ہوگی. مریم نواز اپنا ٹیک، اپنا انپٹ ضرور دیں گی جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. پہلی دفعہ مریم نواز نے کل کی پریس کانفرنس میں ایک ہنٹ بھی دیا ایک آرمی چیف کا متوقع، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان جب ڈی جی، اس وقت کے ڈی جی ISI
نے عمران خان کو بتایا کہ پنکی پیرنی جو ہے انہوں نے کیا کرپشن کی، تو وہ اپنے وزیر اعظم یعنی عمران خان کے پاس گئے اور انہیں تنبیہ کی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو عمران خان نے اس بریلینٹ آفیسر کو ہی نکال دیا۔ اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے وہ بریلینٹ آفیسر جسے مریم نواز کہہ رہی تھی وہ جنرل عاصم منیر تھے۔ تو یہ اس میں ہے۔ مریم نواز کیا نواز شریف کو واپس لے کے آئیں گی؟ میرے خیال میں اب ہونا تو یہی چاہیے کہ مریم نواز کو پاکستان میں ہونا چاہیے، اور نواز شریف کے استقبال کی ذمہ داری مریم نواز کے اوپر ہونی چاہیے۔ شہباز شریف اور وہ مل کر استقبال کریں۔ نواز شریف تو تڑپ رہے ہیں آنے کے لیے، لیکن انہیں آنا چاہیے دسمبر میں، جب یہ تعیناتی والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی یہ معاملہ حل ہوگا آپ دیکھیے گا کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ جو فساد کریٹ کیا ہوا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس معاشرے میں جتنی نفرت آ گئی ہے اس نفرت کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور لیٹس سی مریم نواز ان کے ساتھ آتی ہیں یا پہلے آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو میٹنگ ہے یہ صرف پرسنل لیول پر امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل لیول پر بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب مریم نواز وہ مریم نواز نہیں رہی جنہیں نواز شریف چھوڑ کر گئے تھے۔ اب مریم نواز کا سیاسی قد کاٹ بہت بلند ہو گیا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔